बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी तकसीम पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि किस तरह बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई मुमकिन हो सकती है। क्या बैकडोर मुज़ाकरात अब भी जारी हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के माबैन बढ़ते हुए इख्तलाफात पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियां नवाज शरीफ की एंट्री के बाद कैनाल्स मंसूबे पर उठने वाले तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकते हैं। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह नेतन्याहू की फ़लस्तीन के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हो चुकी। एक बार फिर तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत वाज़े तौर पर तकसीम नजर आ रही है। किसी को बेहतर अंदाज में मालूम नहीं कि फैसला साजी कहाँ से होती है। पार्टी के चेयरमैन और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान ताल्लुकात में तनाव भी मीडिया की जीनत बन रहा है। पार्टी के कुछ रहनुमा पार्टी चेयरमैन की बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातों को तनकीदी नज़रों से देखते हैं। पार्टी के बहुत सारे कायदीन सेक्रेटरी जनरल की पॉलिसी से नाला भी नजर आते हैं और पार्टी के अंदर अपनी कमज़ोर पोजीशन और बानी तहरीक इंसाफ से दूरी का क्रेडिट भी इन्हीं को देते हैं। तहरीक इंसाफ में इस वक्त सेक्रेटरी जनरल सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किरदार बन चुके हैं। पार्टी के कुछ सीनियर अराकीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की तस्दीक भी करते हैं, लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और पार्टी के मरकजी तर्जुमान लाइल्म दिखाई देते हैं। पार्टी मुकम्मल तौर पर ग्रुप्स में बटी हुई है। एक तरफ कहने को अलीमा खान ग्रुप है और दूसरी तरफ वो ग्रुप दिखाई देता है जो बानी तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल में मुलाकातें करता है। पार्टी का शिराजा बिखरा हुआ है। दो ग्रुपों में अपना होल्ड मजबूत करने के लिए वाज़े लड़ाई दिखाई दे रही है। पार्टी के कुछ साबिक ओहदेदारों का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ 60 दिन में रिहा हो सकते हैं और उनकी रिहाई उनकी खामोशी के साथ वाबस्ता है। 15 दिन गुजर गए हैं, अब सिर्फ 45 दिन बाकी हैं। किसी ने वारदात न डाली तो बानी की रिहाई भी मुमकिन है। आजम स्वाति क्या किरदार अदा कर रहे हैं, ये भी कोई नहीं जानता। तहरीक इंसाफ के अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं? इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत। बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है कहीं ना कहीं से, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाकई में ये जो लीडरान मुलाकातों के बाद क्लेम करते हैं कि खान साहब ने हमें टास्क दे दिया इस्टेब्लिशमेंट से बात करो, आज़म स्वाति ने ये कहा, गंडापुर साहब ने ये कहा, बैरिस्टर सैफ ने ये कहा, हो रहे कोई बैकडोर मुज़ाकरात? बहुत शुक्रिया। ये जो बयानात में तज़ादात आते हैं, इसकी वजह ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर काम में अपनी टांग घसीटते हैं। होना तो ये चाहिए एहतजाज की अपनी कमेटी हो, मुज़ाकरात की अपनी कमेटी हो, और इसी तरह हुकूमत के साथ अगर मामलात हैं या पार्लियामान में उनकी अपनी एक कमेटी हो जो जिसका काम उसी को साझे। यहाँ पे इस तरह होता है कि चंद अशख़ास हैं, वो समझते हैं कि ताकत के मंबे वही हैं और हर चीज़ जो है उनकी अप्रूवल से हो, उनके बग़ैर ना हो। मुज़ाकरात जो हैं, ख़ान ने बारहा जो है मुज़ाकरात की इजाज़त और मुज़ाकरात के हवाले से कंसेंट दी हुई है। हम कई दफ़ा मुज़ाकरात माजी में कर चुके हैं। ठीक है। अगर आज़म स्वाति साहब आते हैं तो वो गलत बयानी नहीं कर रहे होते हैं, खुद अपनी पार्टी के उनको कहती हैं कि जी गलत बयानी कर रहे हैं। वो कुरान करीम पे हाथ लेके फिर कराची जो लोग अमेरिका से आए उन्होंने भी पार्टी से मशावरत के बाद ही इन लोगों के साथ मुलाकातें की और उनकी भी नीयत यही थी कि कुछ पार्टी के लिए आसानियाँ पैदा करें। असल मसला जो है ना पार्टी में ग्रुप बंदियों की, इंतशार की, इसके पीछे जो है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता मीडिया। और मीडिया जो है वो अपने बयानिए बनाता है। अगर वो चाहते हैं तो मुज़ाकरात होंगे, वो चाहते हैं तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो गद्दार बन जाएगा। नहीं, लेकिन इस वक्त इनका असल तो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया जो लगा हुआ है, तो सोशल मीडिया इस वक्त चला कौन रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो खान साहब से मुलाकातें होती हैं उसके बाद खान साहब के ट्विटर अकाउंट से कोई ना कोई ट्वीट आ जाता है, तो बहुत लोगों का मानना है कि ये अलीमा खान साहिबा की तरफ से पैगाम होता है। इज़ दैट करेक्ट? पहले तो वो आप ज़रा चला देना अलीमा खानम के जो मेरे खिलाफ बयानात हैं। उनके तो बहुत सारे हैं, मैंने बल्कि वो निकाल के रखे हुए भी हैं। ये आपके खिलाफ बयानात आए? इनका पहला बयान आया मेरे खिलाफ
انہوں نے کہا کہ جی خان ان سے نہیں ملے جب میں جیل میں ملا، اور ان سے گلے نہیں ملے، جبکہ یہ سوال کسی نے ان سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ شیخ افضل مروت صاحب خان صاحب کے گلے لگے یا نہیں لگے، نہیں پوچھا گیا، نہ کسی نے پوچھا، آ کے انہوں نے میڈیا کو بتایا۔ پھر محترمہ نے جو ہے دوسری دفعہ میڈیا کو بیان دیا، جب مجھے نکالا گیا تو انہوں نے وضاحت دی کہ جی یہ لوگوں کو پارٹی میں پینیٹریٹ کرایا گیا، مطلب ہے ڈائریکٹ الزام خان کی بہن مجھ پہ لگا رہی ہے۔ میں نے کوئی بیان ان کے خلاف نہیں دیا تھا۔ پھر تیسرا بیان، چوتھا بیان، اب پارٹی کے لیڈر کی بہن اگر آپ کے خلاف پبلک میں یہ بیانات دیں اور ساتھ میں یہ بھی کہیں پارٹی کی جی یہ ان کا رول سیاسی نہیں ہے، میں نے ان بیانات کے حوالے سے میڈیا پہ بات کی۔ اب سوشل میڈیا جو ان کے کنٹرول میں ہیں وہ 3 دن سے لگاتار گالم گلوچ کر رہا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ علیمہ خان صاحبہ از رننگ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، اس میں کوئی عہدیدار کہہ دینا کہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن میں پی ٹی آئی کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں یہ بیانات اگر انہوں نے سنے ہیں، کیا حق پہنچتا ہے کہ پارٹی کے ایم این اے کے خلاف پارٹی کے لیڈر کی بہن آ کے اس طرح کے بیانات دیتی ہیں؟ کیوں دیتی ہیں؟ نہ کہ صرف یہ بیانات تک محدود رہی، بلکہ جو بھی یوٹیوبر، جو بھی یہاں پہ جرنلسٹ مجھے ملتا ہے کہتا ہے محترمہ کی آپ سے کیا عداوت ہے، میں کیا جی وہ آپ کے سے بڑی ناراض ہے اور وہ آپ کے حوالے سے یہ رائے رکھتی ہے۔ پھر ایم این ایز آتے ہیں وہ بھی، اور یہ میں سنتا جاتا تھا۔ اب جب تک آپ نے پارٹی میں رکھا تھا آپ کا حق تھا، لیکن جب پارٹی سے نکال دیے اس کے بعد تو درگزر کر دینا۔ اس کے بعد جناب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور کریم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے دوسرے کے والدین کو گالم گلوچ کرتا ہے وہ گالی ان کے اپنے والدین کو جاتی ہے۔ اب یہ پوری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے جو والدین ہیں ان کو گالیاں پڑھوا رہی ہیں، کیونکہ یہ کون سی شناخت بنا رہے ہیں ہمارے مردہ والدین کی جو ہیں صبح و شام۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، شہباز گل اور ثمینہ پاشا، آج میں نے سنا کیا غلاظت بری گفتگو کرتی ہیں یہ خاتون، پھر عمران ریاض، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک منصوبے کے تحت کچھ ماہ قبل ان کو بھیجا گیا اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جی آپ نے باہر جا کے پی ٹی آئی کے بئی خواہ بن کے پی ٹی آئی کو توڑنا ہے۔ اب آپ دیکھیں اعظم سواتی کے خلاف ان کے بیانات، علی امین خان کے خلاف ان کے بیانات، میرے خلاف ان کے بیانات، پی ٹی آئی میں جتنی گروپ بندی ہو رہی ہیں یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ یعنی جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں یا جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چیزیں طے کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، پنجاب کی قیادت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو کچھ نہیں کر رہی ہے، اور ان کے خلاف جو ہیں تو وہاں پہ تو اب عالیہ حمزہ آ گئی، انہوں نے عالیہ حمزہ جو ہے اس کے خلاف بھی اب لگے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں عالیہ حمزہ کے دن بھی انہوں نے گن رکھے ہیں، تو لہٰذا یہاں ان کی جہاں پہ مرضی نہ ہو، عالیہ حمزہ کہنے کو تو چیف آرگنائزر بن گئی ہیں، اختیار یہ ایکسرسائز کر کے دکھا دے، کوئی اختیار ان کے پاس چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ وہ اختیار بھی علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو 5 ماہ کی کاررودات بتا دوں۔ پارٹی کا جو آئی ایل ایف ہے، انصاف لائر فورم، وہ انہوں نے جناب علی جو جعفری صاحب تھے، شاداب جعفری خان کے بہت پرانے ساتھی، ان کو ہٹوایا گیا، اور اس لیے ہٹوایا گیا تاکہ اپنے منظور نظر کو لایا جا سکے۔ پھر یوتھ کے سربراہ مینا خان تھے، آج سے 1.5 ماہ قبل ان کو ہٹوایا گیا یا 1 ماہ قبل۔ مینا خان بڑے ڈائنامک، بڑے ایکٹیو، بڑے فورسفل آواز تھے، اور یوتھ کو انہوں نے یکجا کیا رکھا۔ 9 مئی کے بعد یوتھ نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ مینا خان جو ہے ان کو ہٹا کے ایک ایسے شخص کو، طور صاحب کو لایا گیا، جن کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی پنجاب نے قرارداد پاس کی ہے کہ ان کو ہٹا دیں۔ اچھا، ہمارے 9 میں نے فیصل آباد سے، ان کا تعلق فیصل آباد سے، کہتے ہیں الیکشن میں پی ٹی آئی کے خلاف تھا، جناب علی وہ سفارش پہ آ گئے۔ پھر خواتین جو ہماری ونگ ہیں، کول شوزب جو ہیں، صرف اور صرف سفارش کے بل بوتے پہ محترمہ آ کے صدر بن گئی ہیں۔ کسی ایک جلسے میں 10 سے زیادہ خواتین نہیں لا سکتی ہے۔ جب پارٹی میں یہ مناسب آپ سفارش پہ نوازیں گے تو پارٹی کا تو بوری بستر آپ نے گول کر دیا ہے۔ پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے گالم گلوچ، یعنی کہ کیا تشخص، کیا شناخت پی ٹی آئی کی آپ متعارف کرا رہے ہیں، اور آگے سے بٹھایا کن لوگوں کو ہیں؟ شہباز گل، جس کو ہمارے ہاں شہباز غل کہتے ہیں، خان کا موبائل فون چوری کر کے فیض کے ہاتھوں میں پکڑایا اس شخص نے۔ یہ وہ شخص تھا جب یہاں
یعنی اس کی اتنی وارداتیں ہیں اور اتنے وہ کرتوت ہیں کہ اگر بنانے پہ آ جائیں تو پورا میڈیا. عمران ریاض ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، عمران ریاض جس کو اب یہاں پہ 1,35,000 ان کی تنخواہ تھی ایکسپریس میں، جناب علی آج کل 4-5 ارب سے زیادہ تو اس کی املاک ہے. کہاں سے آئی؟ جب فیض کتوتی بولتا تھا تو یہ اس کا چمچہ خاص بنا ہوا تھا، اور 2018 سے لے کر 2022 تک اچانک جناب یہ گم ہو گیا. پھر زبان پہ لکنت آ گئی ہے، اور پھر جناب کہتا ہے ڈنکی روڈ سے جا کے میں انگلستان پہنچ گیا. اب وہاں سے بیٹھ کے یہ سارے وہاں سے بیٹھ کے پی ٹی آئی کی تقسیم کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لیڈرز کو، پی ٹی آئی کے مخلص ورکروں کو سوچنا چاہیے. نہیں، لیکن اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ باہر بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، تو جو پارٹی لیڈرشپ اس وقت ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ آپس میں سیکریٹری سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر تک کی تلخ کلامی جو ہے وہ میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. ان لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ پھر میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی ٹرالنگ بھی یہی منائز کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں. ہر اس شخص کی کریں گے جو اس مخصوص گروپ سے جو ہے کوئی دوسری راہ یا کوئی دوسری اوپینین اپناتا ہے. اوکے. نہیں تو یہ اس وقت ظاہر سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے، کیونکہ میں نے یہ چیز صرف آپ ہی سے نہیں، پچھلے دنوں بیرسٹر احمد اویس صاحب تھے، انہوں نے بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ شوڈ ناٹ ڈو دس. فیصل چودھری نے بھی کم و بیش ایسی ہی بات کی. تو ابھی جو کچھ خبریں ہیں کہ جناب کے پی کے بعد، پنجاب کے بعد شاید خان صاحب تک بھی یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں اور سیکریٹری جنرل کو تبدیل کر سکتے ہیں، یا انفیکٹ چیئرمین کو ہی تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے مرکز کی جو پارٹی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ چاہے کتنی تبدیلیاں کر لیں، پارٹی کی ناؤ یہ ڈبو چکے ہیں. پارٹی نہ جدوجہد کے قابل رہی ہے، نہ تحریک چلانے کے قابل رہی ہے. وہی پارٹی جو اپریل گزشتہ سال میں اتنی متحرک تھی، اتنی مضبوط تھی کہ کال دینے پہ لاکھوں لوگ امڑ آتے تھے. ابھی یہ کال دینا ان کو پتہ ہے اس منتشر ساتھ کسی نے نہیں نکلنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پارٹی اپنے بیانیے سے ہٹ چکی ہے. جو ہمارے نیریٹیوز تھے، جب اس طرح ہر چیز میں مداخلت ہوگی، ہر چیز سفارش پہ ہوگی، ارم منصب سفارش پہ بھرا جائے گا اور لوگوں کو گرایا جائے گا، تو ادھر تقسیم در تقسیم ہی ہوگی. اللہ نہ کرے یہ پارٹی مزید تقسیم ہو. لیکن میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ ٹاسک اسی اسٹیبلشمنٹ نے دیے تھے جنہوں نے ان کو باہر پہنچایا ہے. ان کے تانے بانے یہ فائنانس ہوتے ہیں، ابتدا میں فائنانس ہوتے ہیں. اب تو ان کی یوٹیوب پہ کمائی جو ہے وہ پاکستان کی کسی بھی ٹی وی چینل سے زیادہ ہے. تو وہ بک بھی رہے ہیں، وہ مارکیٹ بھی ہو رہے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں، ان کو ویوز ملتے ہیں تو وہ پیسے کما رہے ہیں نا یوٹیوب پہ. اور آپ کے زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہی ان کو ویوز دیتے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں نا، وہ مفت میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے مقاصد کے اصول کے لیے. اور مقصد کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں موجودہ وقت میں پی ٹی آئی کے اس حالت کے سب سے بڑے جو دو بینیفیشریز ہیں وہ ہیں شہباز گیل اور عمران ریاض. سب سے زیادہ ایک 4-4.5 کروڑ روپے ماہانہ کماتا ہے اور دوسرا 3.5-3.5 کروڑ تک کماتا ہے. کافی ہے نا؟ اگر 2 سال سے یہ کما رہے ہیں، اربوں میں تو ان کی املاک گئی. جس شخص کی 1,35,000 تنخواہ تھی، اور پھر سلطان لاکھانی سے پوچھا جائے کہ ان حضرت کا اپنے چینل میں کردار کیسا تھا، آگے وہاں جا کے اور چہرے پہ داڑیاں سجا کے سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار چھپ سکتا ہے. اچھا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسپریس میں جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیے ہیں وہ ان کے جو کہانیاں سناتے ہیں، جو ان کے کردار رہا ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ باقاعدہ جیسے آپ کہتے ہیں پورا پلان اینڈ اٹ واز آل پری فیبریکیٹڈ کہ یہ کرنا ہے ہم نے پارٹی میں. تو پھر وہی لوگ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم خان صاحب کو باہر نکال کے ہی رہیں گے؟ تو ایسے کیسے خان صاحب باہر آئیں گے؟ آپ نے پھر ایک بیان دیا کہ وہ 45 دن والا خاموشی رہے گی. 15 دن ہو رہے ہیں، لیکن جو بھی خان کو نکالنے کی غلطی کرتا ہے وہ تخت مشق بن جاتا ہے. جو امریکہ سے لوگ آئے ان کی ٹرالنگ کیوں ہوئی؟ اسی شہباز گیل اور وغیرہ نے جو ہیں ان کی ٹرالنگ کی کیا وجہ تھی، کیا تکلیف تھی ان کو؟ پھر اعظم سواتی صاحب نے اگر یہ کہہ دیا کہ جی میں نے ڈائلاگ کرنے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟
پارٹی کے ایک لیڈر ہیں. پھر یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے سلامتی کمیٹی میں جانا تھا, کیونکہ آپ ان کے 3-4 کروڑ ماہانہ بند کروا دیں گے. اگر وہ ٹرولنگ نہیں کریں گے تو ان کے وہ 3-4 کروڑ ماہانہ کیسے آئیں گے؟ نہیں ہے. جن لوگوں کی ان پہ سرپرستی حاصل ہے ان کو, اور جنہوں نے ان کو پاکستان سے باہر بھجوایا, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. شہباز گل گئے ہیں الیکشن کمیشن کے ایک مقتدر شخصیت کے توفیل, اور عمران ریاض گئے ہیں اسی ایجنسی کے توفیل جس کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا تھا. اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بار بار نام لو تاکہ آپ پہ یقین پختہ ہو جائے. جب تاریخ آنے والے وقت میں لکھی جائے گی تو تب پتہ چلے گا, آنکھیں کھلیں گی پی ٹی آئی کے ورکر کی, کہ جس کو ہم اپنا سمجھ رہے تھے ان سے بڑے غدار تو کوئی تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس وقت مذاکرات کوئی کر رہا ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر انہوں نے پھر کوئی واردات نہیں ڈالی تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہے. ممکن ہے اگر کرنے دیں. بار بار مذاکرات ہوتے ہوتے جناب ان کے ہاتھوں سبٹاج ہو جاتے ہیں. اب اس دفعہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں علی امین خان کے وساطت سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے پہلے نہیں کہا تھا. اور پارٹی میں جب بھی مذاکرات ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بیرسٹر گور, علی امین خان اور 2-3 اور شخصیات ہیں, انہی کے توفیل. اس میں سلمان اکرم راجہ کا اور وہ جو ترجمان ہے شیخ وقاص اکرم, ان کا کوئی کردار نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ ڈینائی کر چکے ہیں مذاکرات. نہیں, وہ میرے خیال میں ان بورڈ ہی نہیں ہے اس پورے پروسیس میں. ٹھیک ہے, لیکن مذاکرات ہو رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور کے توسط سے ہو رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show today. A short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. 2 روز قبل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حیدرآباد میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھا دیا جب انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. ہم وزارتوں کو لات مارتے ہیں. کینالز منصوبہ کسی صورت منظور نہیں ہے. حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ رہے. بلاول بھٹو کے خطاب کے بعد نہ صرف وزیراعظم شہباز شریف بلکہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف بھی نوٹس لینے پر مجبور ہوئے, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم کے مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے پہلے بیان جاری کیا گیا, پھر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا. دونوں لیڈران میں اتفاق ہوا کہ ملاقات کر کے کینالز مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے گا. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے ہدایت دی ہے کہ سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں. پیپلز پارٹی کے موقف کی بات کی جائے تو پارٹی قائدین کا کہنا ہے کہ سندھ کے عوام 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں, جبکہ وفاقی دباؤ بڑھانے کے لیے گزشتہ کچھ ہفتوں سے سندھ میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ 1991 کے معاہدے کے باوجود دونوں اتحادیوں کے مابین تلخیاں اس حد تک کیوں بڑھیں. اسی سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات اور ممبر قومی اسمبلی شازیہ مری صاحبہ. بہت بہت شکریہ شازیہ صاحبہ, اپنے پروگرام کے لیے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا, بلاول صاحب کی تقریر ہوئی, ہم نے آپ کی تقریر سنی حیدرآباد میں, یہ کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی اور اس تقریر کے بعد ہی اب جو بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ہیڈ ٹو انٹروین, رانا ثناء اللہ صاحب نے فون کیا شرجیل میمن صاحب کو, تو اب یہ ہم سمجھیں کہ اب معاملات واقعی طے ہو گئے؟ بہت شکریہ سعدیہ پروگرام میں ہمارا موقف لینے کے لیے اور آپ کے پروگرام کی توسط سے, کیونکہ آج ہماری جو مسیحی کمیونٹی ہے وہ ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے ہیپی ایسٹر بھی انہیں کہنا مناسب ہوگا. اور آپ نے جو بات کی ہے وہ ایک اہم ایشو ہے جو کہ کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بارہا کئی مواقعوں پر یہ بات دہرا چکی ہے کہ پہلے تو جو پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے یا جو ارینجمنٹ ہے اسے امپلیمنٹ کیا جائے, اور اس کے بعد جو ایک کنالز کا اب ایشو کھڑا ہوا ہے اس کو فوری طور پر وتھڈرا کیا جائے. ہم کئی برسوں سے 1991 واٹر ایکارڈ کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, گو کہ بحیثیت جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ معاہدہ 1991 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور بضد تھے کہ یہ معاہدہ آئے, اور چونکہ ان کی حکومت تھی تو وہ لا بھی سکتے تھے, ہم نے ریزرویشنز کا اظہار کیا
اور ڈسپائٹ دیٹ یہ معاہدہ ہو گیا. ہمارے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ریزرویشنز تھے لیکن ایک معاہدہ آ گیا. تو اب اس معاہدے کا جو پیرا 2 ہے جس میں پانی کی ایلوکیشنز کا ذکر ہے, تو ہماری یہی ڈیمانڈ رہتی ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اب اس پہ آپ عمل درآمد کریں. معاہدہ لانے والی اور اسے آفیشیل شکل دینے والی, ڈاکیومنٹ بنانے والی, سائن کرنے والی جماعت بھی مسلم لیگ نواز ہی ہے. اور آج قدرتی انہی کی حکومت ہے اور ان کی حکومت بھی 1991 کا جو اکارڈ ہے وہ امپلیمنٹ کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. ارسا جو ایک اتھارٹی ہے جس کا قیام 1991 کے واٹر اکارڈ کی ایک شق کی تحت ہوا, اور وہ اس لیے ہوا کہ یہ جو پانی کی ایلوکیشن کا ارینجمنٹ پیرا 2 میں دیا گیا ہے اس کو مانیٹر کون کرے گا. تو اس کی مانیٹرنگ کے لیے ایک اتھارٹی کا قیام جو ہے وہ سامنے آیا جس کا نام ارسا ہے, انڈس ریور سسٹم اتھارٹی. اب وہ اتھارٹی جو ہے وہ اگر اپنی حدود سے تجاوز کرے یا اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے تو اس پر بھی پیپلز پارٹی کا اعتراض ہوتا ہے, اور یہ بالکل جائز اعتراض ہے. حالیہ دنوں میں آپ کو پتا ہے انہوں نے ارسا نے ایک غلط سرٹیفکیٹ پانی کی اویلیبلٹی کے حساب سے جاری کیا جس پر ہم نے بھی احتجاج کیا, اور جس پہ عدالت نے بھی نوٹس لیا ایک پٹیشن کے نتیجے میں, اور اس سرٹیفکیٹ کو اللیگل قرار دیا. تو اچھا, پچھلے برس یہ ہوا کہ جب یہ 6 کنالز کا ایشو آیا اور عمران خان کی حکومت میں ان 6 کنالز میں سے جو 2 کنالز تھی اس کا اپروول تو پی ٹی آئی کے اس وقت کے جو لیڈر پرائم منسٹر تھے عمران نیازی صاحب, انہوں نے اس کے 2 کنالز کا تو اپروول دے چکے تھے. تو ایک سلسلہ جو تھا اس کا آغاز ہوا تھا, لیکن ہمارا احتجاج اس وقت سے جاری ہے. سندھ حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے اس وقت سندھ حکومت نے بھی اعتراض کیا. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ 6 میں سے 2 کنالز کا اپروول جو ہے وہ اسی وقت ہو گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. بٹ انٹرسٹنگلی اس وقت پاکستان تحریک انصاف بھی, سندھ کی جو قیادت ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو ساتھ دیں گے اس معاملے پہ, سندھ کی عوام کا پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے. تو آپ نے یہ بتایا کہ آغاز انہی کے دور میں ہو گیا تھا. جی انہی کے دور میں ہو. میں صرف ایک بات کہتی ہوں ہمیشہ, دیکھیں سعدیہ, اچھی بات ہے کہ کوئی آج ساتھ دے, ایک اہم ایشو ہے پانی کا ایشو, زندگی اور موت کا ایشو ہے. وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے, اس ملک کی عوام کے لیے. اس ملک میں جو بھی عوام ہے اسے سانس لینے کا حق ہے, اسے جینے کا حق ہے, اس کے بچوں کو بہتر مستقبل جو ہے حاصل کرنے کا حق ہے. اس میں کسی بھی جماعت کا نہیں بلکہ پاکستانیوں کا سب سے بڑا سٹیک ہے. لیکن اگر کوئی جماعت اسے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرے تو وہ ایشو کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن اگر وہ واقعتاً اپنی اس پرانی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے, اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اور سچے دل سے اس ایشو کو زندگی اور موت کا ایشو سمجھ کر بات کرتی ہے تو میں سہمت ہوں. لیکن صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے اس میں آج ایک نیا سیاسی جو آپ کا ایک پوائنٹ سکورنگ کا طریقہ ہے. دیکھیں سیاست اچھی چیز ہے, اسے غلط کام کے لیے نہ استعمال کریں. دوسری بات ہے کہ دیکھیں 2 کنالز کا اپروول اس وقت دیا گیا, ایک غلط سلسلہ سٹارٹ کیا گیا. اس حکومت نے بھی جو ہے اس پر جو ہے وہ ایک سلسلے کو آگے بڑھایا. ہم نے اپنے اعتراض کو جو ہے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے, جسے کہتے ہیں تہذیب کے دائرے میں بھی, اخلاق کے دائرے میں بھی اعتراض اٹھایا. ہم نے پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی اعتراض اٹھایا. پیپلز پارٹی کی جانب سے کالنگ اٹینشن نوٹس بھی گیا. پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں ریزولوشن یونانیمس ریزولوشن تھی جو تمام جماعتوں نے مل کے پاس کی, اور ان کے ہم شکر گزار ہیں کیونکہ یہ سب کا مسئلہ ہے. نیشنل اسمبلی میں ہم نے ریزولوشن 7 تاریخ کو جمع کرائی. ہمیں نون لیگ کی طرف سے, اور افسوس کے ساتھ کیونکہ ایم کیو ایم کا نام میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ انہوں نے صوبائی اسمبلی سندھ میں تو سپورٹ کیا لیکن وہاں انہوں نے اس وقت سپورٹ نہیں کیا. بہرحال ہم نے اس پہ بحث کی, تقاریر ہوئیں, اور ہم نے اپنے مسئلے کو اٹھایا. ہم نے اس بات کو بھی اٹھایا کہ دیکھیں ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے سنا کہ جو لنک کنال ہے, ٹی پی لنک کنال, توسا پنجنت لنک کنال, جو کہ ایک ارینجمنٹ کے تحت فلڈ کنالز مانی جاتی ہیں, فلڈ کے سیزن میں کھولی جا سکتی ہیں. اور اتنے سنگین پانی کی شدید قلت, جو سنگین قلت ہے جو کہ 62% سندھ فیس کر رہے ہیں. اور آج تو میں پنجاب کا بھی, ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ندیم صاحب ہیں, ندیم چند صاحب کہہ رہے تھے کہ 50% تو پنجاب میں بھی ہے, اور پنجاب بھی ورڈ ہے کہ یہ پانی اٹھا کے آپ
जो है वो चोलिस्तान के रेगिस्तान में दे देंगे, तो जो पहले पानी की कमी को फेस कर रहे हैं उनका पानी मजीद और कितना कम होगा। यानी कि उनको अभी 40% वो कह रहे थे अवेलेबिलिटी है पानी की, जो अभी भी गैर यकीनी है। तो देखिए पानी की किल्लत का सामना तो सबको है। देखिए हमारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है ना, सांस हम एक ही फजा में लेते हैं। तो अगर सिंध का गला घोटेंगे तो कोई और ये ना समझे कि वो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि इस पे ज्यादातर इस वक्त PMLN से तो राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मे बी उनको ये टास्क दिया गया है, जिस तरह उन्होंने फ़ोन भी कर लिया, बट वो ये बार बार कह रहे हैं कि जनाब हम सिंध का पानी कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पंजाब कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा बग़ैर सिंध के मुत्तफ़िक हुए, और ये जो मंसूबा है हमारा, ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ही उठाया गया था, जिसमें ये तय हुआ था कि सिंध और पंजाब के जितने भी बंजर इलाके हैं उनको हमने ज़रखेज़ बनाना है। सो ज़रा इसको एलाबोरेट कर दें कि ये जी सादिया अच्छी बात है। ग्रीन इनिशिएटिव, ये लफ्ज़ी कोई किसी को इससे कोई एतराज नहीं हो सकता। रेगिस्तानी बंजर इलाकों में भी यकीनन जो आबादी बस्ती है, उनके करीब जो आबादी बस्ती है, उनका भी हक है कि उन्हें पानी मिले, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब उनके लिए पानी जो पहले ही हमें मुयस्सर नहीं है, वो कहाँ से लाया जाए। तो ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर जो गुफ्तगू पहले हुई थी और जो प्रपोजल्स की भी बात हो रही थी, अब खुल के बताऊं कि जी उस वक्त तो अब हमें जो इंफॉर्मेशन फराहम की गई है वो ये थी कि जी अंडरग्राउंड जो पंजाब का पानी है ना, उसको इस्तेमाल करेंगे ट्यूबवेल्स के जरिए। तो इसमें ना आपको कोई क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में, ना मुझे आता है कि जी अगर अंडरग्राउंड पानी है और अगर आपके पास ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स दे देंगे, किसान को मदद करेंगे, पानी निकालेगा, अपनी जमीन आबाद करेगा। इसी तरीके से हमने सिंध में भी पानी की शदीद किल्लत के बावजूद जो थर का रेगिस्तान है, वहां खारे पानी की को जो है ट्रीट करके इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी किसी का पानी नहीं ले रहे। तो अगर आपका कोई अंडरग्राउंड वाटर है, सबसॉइल वाटर है, आप ट्यूबवेल्स के जरिए निकालते हैं तो करें, लेकिन मसला कहाँ खड़ा होता है जब कनाल्स की बात आती है। कनाल्स कहाँ से निकालने की बात आती है? दरिया सिंध से। दरिया सिंध इस वक्त जो है वो आपकी बेसिकली सोल सोर्स है ऑफ वाटर, और उसके अंदर जो पानी की तकसीम है वो 1991 अकॉर्ड में दर्ज है। आज देखिए जमातें, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है कि मिल के एक आवाज हो, लेकिन मैं आपको मिसाल ही देती हूँ। एक तो मैंने आपको PTI की मिसाल दी कि इन्होंने खुद 2 कनाल्स का जो है वो आज एतराफ करके अपनी गलती का कहेंगे कि ये गलत था, हम और ज्यादा वेलकम करेंगे। लेकिन अब भी अगर सच्चे दिल से मुखालफत कर रहे हैं गलत प्रोजेक्ट की तो 100 बिस्मिल्लाह। इसी तरह GDA आप देखें, वो फंक्शनल लीग जो है वो सांगड़ से, क्योंकि मेरा ताल्लुक है, आपको तो मीडिया की कटिंग्स और फुटेजेस भी मिल जाएंगी कि जनरल मुशर्रफ के दौर में फंक्शनल लीग ने सांगड़ शहर के अंदर कालाबाग डैम की हिमायत में रैलीज निकाली थी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें इस कॉज पे, ऐसा संगीन कॉज, इससे खेले मत, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कालाबाग डैम की मुखालफत जिस शिद्दत से की थी, और फिर राजा परवेज अशरफ साहब जब वजीर आजम थे, उन्होंने हमेशा के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसे दफन कर दिया था। शहीद मोहतरमा ने उस वक्त उस प्रोजेक्ट की मुखालफत की थी जब शहीद मोहतरमा के पास उस तरह की पावर भी नहीं थी, लेकिन उन्हें अवाम की पावर इस्तेमाल, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, अवाम की पावर इस्तेमाल करके कमू शहीद के मुकाम पर, जो कि बॉर्डर सिंध और पंजाब का है, सख्त गर्मी में वो जाके धरना देके बैठी थी। तो देखें आज जो Obviously, उनको विरसे में मिला है, पानी बिल्कुल के ठीक है, उनकी फाइट उनके विरसे में आई है। डेफिनेटली दिस इज अ कंटेंशियस इशू, और इसीलिए बिलावल साहब ने इस पे सिर्फ यहीं तक इक्तफा नहीं किया कि जी बजट को वोट नहीं करेंगे या 25 अप्रैल को हम सखर के अंदर एहतजाज करेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हम हुकूमत के तहादी भी नहीं रहेंगे, अलग भी हो जाएंगे अगर ये हमारी बात ना मानी गई तो। मैं सादिया आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लोगों को पता होगा अनश्योर, अभी जो NA-213 का इलेक्शन हुआ है, दस्तों गिरेबां होती है PMLN और PTI, लेकिन दोनों ने मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ NA-213 का उमरकोट का इलेक्शन लड़ा है। कौन से उसूल, कुछ उसूलों की सियासत तो करें। आई थिंक PTI तो रिलाय इस चीज पे भी करी है कि चलें अच्छा हो जाएगा वफाकी बजट को आप लोग वोट नहीं करेंगे तो उनका काम आसान हो जाएगा। खैर वो ऑपोजिशन नहीं लेना जी, आप राना सनाउल्लाह साहब का मैं एहतराम करती हूँ, मगर और इससे पहले एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ इनअप्रोप्रिएट बयानात दिए थे। खैर राना साहब ने तो कल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मैसेज दिया है वो एक अच्छी बात है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के साथ हमने काम किया है। लेकिन इसमें ये भी बताइए कि अगर शर्जील मेमन साहब कि
اگر شرجیل میمن صاحب اور رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بیٹھ کے اب بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں گے، پھر ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا کہ یہ غلط بیانات اب کیوں دے رہے ہیں، مزید انتشار کیوں پھیلا رہے ہیں ملک کے اندر. اچھا مجھے بالکل صحیح ہے. لاسٹلی بتائیے کہ اب اگر جس طرح شرجیل میمن صاحب اور رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اتفاق کر لیا ہے، ہم بیٹھ کے معاملات حل کریں گے، تو اس کا کیا میں یہ مطلب لوں کہ جو سکھر میں 25 اپریل کو احتجاج ہونا تھا وہ اب کال آف ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈائیلاگ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سمجھتی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل ہے، اس پر ہم آج بھی اٹل ہیں. اگر آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ جو ہے وہ ہم نے اب اتنا سنگین سٹیپ اٹھائے، لیکن اس سے قبل بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چیئرمین بلاول صاحب موجود تھے اور وزیر اعظم صاحب نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے. اس بات کو بھی کچھ ماہ گزر گئے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دم ہی اپنا پارا ہمارا ہائی ہو گیا ہے، اتنا ہم غصے میں آگے. آپ نے ہمیں اس نہج پہ لائی یا یہ حکومت ہمیں، پی ایم ایل این ہمیں. اور اگر رانا صاحب نے اپروچ کیا ہے آن بہاف آف پرائم منسٹر، ہماری جانب سے شرجیل میمن صاحب سے بات ہوئی ہے، تو جی بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وفاقی حکومت کو آگے آ کر، جیسے ہم نے بولا بھی ہے نیشنل اسمبلی میں کہ یہ باقاعدہ اعلان وزیر اعظم کا ہوگا. ہم اب کسی کی اور ایشورنس ہمیں نہیں چاہیے. اور اس کے لیے یقیناً چیئرمین بلاول صاحب کا جو ان کا کچھ ماہ پہلے ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک انگیجمنٹ ہوئی تھی، پانی کے ایشو پر بھی بات ہوئی تھی، تو یہ اسی کا تسلسل ہوگا. لیکن اب جو ہے وہ بات خود وزیر اعظم کو میں سمجھتی ہوں کہ ٹالی نہیں جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے، اور اب خود وزیر اعظم کو اعلان کرنا پڑے گا کر کے اس کنال کے عوام دشمن، ان کنالوں کے عوام دشمن پروجیکٹ کو وتھڈرا کرنا ہوگا. اس میں نشستیں ہو سکتی ہیں، چیئرمین صاحب بھی بالکل بات کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن پھر ہمیں ایکشن چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. فیئر انف. شازیہ مری صاحب، ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. اسٹے ٹیونڈ. نیتن یاہو نے اپنی افواج کو نیا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ میں خون اس انداز میں بہاؤ کہ حماس اور فلسطینیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں. سب کے سب ہمارے سامنے جھکتے ہوئے ہمارے احکامات پر عمل کریں. گزشتہ رات ویڈیو پیغام کے ذریعے اسرائیلی وزیر اعظم نے صہیونی مقاصد کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا کہ اسرائیل کے پاس غزہ میں اپنی فوجی کارروائی جاری رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم اس وقت تک غزہ پر جنگ جاری رکھیں گے جب تک حماس مکمل طور پر تباہ نہیں ہو جاتی، اسرائیلی ارغمالیوں کی رہائی ممکن نہیں ہو جاتی، اور جب تک اس علاقے سے مکمل خطرہ ٹل نہیں جاتا. نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہم حماس کے سامنے ہتھیار ڈالے بغیر اپنے یرغمالیوں کو گھر لا سکتے ہیں. ہماری جنگ ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اسے جیتنے کے لیے ہمیں صبر کے ساتھ اپنے عزم پر قائم رہنا پڑے گا اور جنگ جاری رکھنی ہوگی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیتن یاہو کیوں فلسطین پر سیخ پا ہیں اور کیوں پریشر بڑھانے کے احکامات جاری کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں، گزشتہ 7 ہفتے کی فضائی بمباری، 1700 شہادتوں اور بھوک، پیاس اور ادویات کی فراہمی روک کر صہیونی ریاست تصور کر رہی تھی کہ حماس اور فلسطینی جھک جائیں گے اور بے بس ہو جائیں گے، لیکن اسرائیل فلسطین کو جھکانے میں کامیاب نہ ہو سکا. نیتن یاہو کا خیال تھا کہ 7 ہفتے کے قتل عام کے بعد حماس ان کی شرائط پر رضامند ہوتا ہوا 45 دن کی عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے ساتھ خوراک کی فراہمی کے بدلے باقی اسرائیلی یرغمالیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن حماس نے نیتن یاہو کی شرائط ماننے سے انکار کرتے ہوئے عارضی جنگ بندی کے معاہدے کو رد کر دیا اور واضح کیا ہے کہ ہم کسی بھی عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے لیے رضامند نہیں ہوں گے جس کے ذریعے نہ اسرائیلی افواج کا غزہ سے مکمل انخلاء ممکن ہو سکے اور نہ ہی مستقل جنگ بندی ہو سکے. حماس کے ترجمان خلیل الحیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے عارضی معاہدہ چاہتے ہیں. ہم ان کی اس پالیسی میں شریک نہیں ہوں گے. ہمیں ایک مکمل معاہدہ چاہیے جس کے ذریعے 18 ماہ سے جاری جنگ مستقل بنیادوں پر ختم ہو سکے، علاقے میں تعمیر نو کا آغاز ہو سکے اور قیدیوں کے تبادلے کی ایک کمپریہنسو ڈیل ہو سکے. اسرائیلی جنگ بندی کے پروپوزل کو اگر مزید تفصیل میں دیکھا جائے تو صہیونی ریاست کی طرف سے غزہ اور حماس کو غیر مسلح کرنے کی شرط بھی رکھی گئی تھی جس کو حماس نے رد کر دیا تھا.
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیتنیاہو کیوں عارضی ڈیل کرنا چاہتے تھے؟ اس وقت اسرائیلی عوام نیتنیاہو اور صہیونی ریاست کی پالیسی سے پریشان ہیں۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندان والوں نے حکومت کا جینا مشکل کیا ہوا ہے۔ اسرائیل بھر میں مظاہرے تیز ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کے ذریعے ہمارے رشتہ داروں کو واپس لایا جائے۔ نیتنیاہو کوئی ایسا معاہدہ کرنا نہیں چاہتا جس کے ذریعے ان کا لارجر گول خطرے میں پڑے۔ نیتنیاہو اور ٹرمپ کا ٹارگٹ غزہ سے فلسطینی آبادی کا مکمل انخلا ہے۔ گزشتہ 7 ہفتے کی نسل کشی کے ذریعے نیتنیاہو عارضی معاہدہ چاہتا تھا تاکہ یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہو سکے۔ ایک بار ہمارے یرغمالی واپس پہنچ گئے، پھر ہم 45 دن کے بعد ایک بار پھر جنگ بندی کا معاہدہ ختم کرتے ہوئے خون کی ہولی کی ایک نئی داستان لکھنا شروع کریں گے۔ حماس اور فلسطینی بہت بہتر انداز میں صہیونی سازش جانتے ہیں۔ عارضی جنگ بندی سے نیتنیاہو فلسطین اور فلسطینیوں کو ریلیف دینے کی خواہش نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مقصد اپنا انٹرنل کرائسس ختم کرنے کا پلان تھا۔ ایک مرتبہ اسرائیل کے یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہو گئی، نہ کبھی جنگ بندی ہو سکے گی اور نہ ہی تعمیر نو کی بات ہوگی۔ پھر صرف اور صرف ٹرمپ اور نیتنیاہو کا ایجنڈا چلے گا۔ ٹرمپ اور نیتنیاہو کا ایجنڈا واضح ہے۔ ہم نے غزہ کو ریویرا آف دی مڈل ایسٹ بنانا ہے، جہاں نہ فلسطینی ہوں گے اور نہ حماس۔ ایجنڈا بہت واضح ہے۔ 7 ہفتے سے جاری اسرائیلی کارروائی میں مزید تیزی آنے والی ہے۔ جانے کب تک نیتنیاہو فلسطین کو خون سے رنگتا رہے گا اور کب کوئی مسیحا فلسطین کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔